अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे। आई एम बैक। मैं वहीं पे बंद करके वहीं पे मैंने फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने इसको अपलोड करना स्टार्टिंग किया। दोनों को साथ में ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फिर भी यार मैं नेट ऑन करूँगी तो फिर एड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एड्स ख़त्म होंगी तो 1 घंटे के बाद जाके पोस्टिंग होना शुरू होगी। क्योंकि साथ में अगर नेट कनेक्ट करके मैं करती हूँ ना इसको अपलोड, तो रिकॉर्ड करती हूँ ना नेट कनेक्ट करके, तो बहुत सारे बीच में एड्स वीडियो चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वैसे मेरी बातों से भी आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे, लेकिन इट्स ओके, होता है, बर्दाश्त में ओके। वैसे अरीज की बक की एपिसोड 3 आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि कुछ हैं लोग जो गंदे से हैं, जो मुझे नहीं सुनना चाहते। और कितने परसेंट थे, मेरे ख्याल में 4% लोग थे जिन्होंने कहा कि मुंह बंद कर लो। तो मुंह तो ये बंद होगा नहीं, मैं बस देखना चाहती थी कि आप लोग कितने और आप लोग क्या क्या बोलोगे। और एक बात बताऊं, जिन लोगों ने बोला है ना कि कौन है वो लोग जिन्होंने को ये लगता है कि अरीज को पता नहीं चला कि हमने ये वाला किया है, तो अरीज को जनाब पता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना वो दिखाता है कि कौन कौन सी आईडी से ये वोटिंग हो रही है। ये यूट्यूब दिखाती है ये चीज़, मानो या ना मानो। कल मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाऊंगी। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी हो रही है बाहर और मुझे डर भी लग रहा है, तो हम जल्दी से इसको रिकॉर्ड करते हैं। और बस और नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं। जाने इश्कम किस नंबर 74 तहरीर अरीज शाह। एंड दिस इज़ नॉट सरप्राइज़ पिछले वाला था, ये वाली आज की मंडे की एपिसोड है। ओके। वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। ये सारा सामान इस वक्त शनावर के कमरे में शिफ्ट होने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आज वो अपने शोहर के साथ इस घर से जा रही थी। ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आएगी, इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो हम सोचें वही हमारी ज़िंदगी में हो जाए। इसने शनावर के हवाले से बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, लेकिन इसका एक भी ख्वाब पूरा ना हो सका। इसकी ज़िंदगी में 2 ही लोग अहम थे, एक शनावर और एक अनाया। इसने अनाया को अपनी छोटी बहन समझा था, लेकिन इसकी छोटी बहन इसके साथ ऐसा करेगी ये इसने कभी भी नहीं सोचा था। इसके बारे में सोच कर इसके दिल में दर्द उठ रहा था। काश वो समझ जाती कि वो कोई मासूम भोली भाली सीधी सादी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल आई है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इसने इसकी ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। इसकी ज़िंदगी में कभी मुकद्दम शाह शामिल होगा, ये इसकी सोच में कहीं नहीं था। कैसे इस शख्स को इससे मोहब्बत हुई थी, और कैसे मोहब्बत थी जो इसे इतने बड़े नुकसान में डाल गई थी। अगर वो इससे मोहब्बत करता था तो क्या वो इस तरह अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करता? मोहब्बत के नाम पर तो इंसान अपने महबूब के लिए हर इम्तहान पार कर जाता है, इसकी खुशी के लिए अपना आप हार देता है। ये कैसी मोहब्बत थी जिसने मुकद्दम शाह को इतना मतलबी कर दिया था कि इसने किसी के बारे में भी ना सोचा? लेकिन इसके दिमाग में जो सवाल बार बार आ रहा था वो ये था कि आखिर अनाया ने ऐसा क्यों किया? क्या सच में अनाया शनावर को पसंद करती थी और इसे हासिल करने के लिए इसने ये सब कुछ किया था? लेकिन अनाया की एज में कोई भी लड़की ये चीज़ सोच भी नहीं सकती थी। अनाया पर अपना बेशुमार गुस्सा ज़ाहिर करने के बाद भी इसका दिल इस बात का गवाह था कि कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी, कहीं ना कहीं वो गलती कर रही थी। वो अनाया पर हाथ तक उठा आई थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चीज़ ये सब कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। इसे लग रहा था कि ये सब एक गलत फहमी है, एक सोची समझी साजिश है।
سازش تو تھی، یہ سب کچھ مقدم نے کیا تھا، لیکن انایا کا اس سازش میں کیا رول تھا؟ اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا اسے بلیک میل کیا گیا تھا یا اسے کوئی بڑا لالچ دیا گیا تھا؟ جس طرح سے اس نے ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے، کیا اسی طرح اس نے انایا کو بھی کیا تھا؟ وہ سوچے جا رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ مانتا تھا کہ سب غلط ہے، لیکن اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اور پھر اس نے یہ سب کچھ صرف امریش کے لیے کیا تھا۔ اس نے انایا کے ساتھ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑتا، لیکن وہ اسے تباہ کرنے والا سب سے بڑا نام تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس کی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اسے بہت سارے پیسے دینے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن انایا نے اس کے منہ پر تھوکا تھا، اسے بھائی کے نام پر ڈاغ کہا تھا، اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اس کے معصوم رخسار پر تھپڑوں کی بوچھار کر دی تھی، جس کے بعد وہ بہت پچھتایا تھا۔ ساری رات انایا اس کے پاس اسٹور روم میں رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں چیختی چلاتی سب کو پکارتی رہی، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اسے وہ نشیلا جوس پلا دیا تھا، اور اس کے بعد جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس جوس کا نشہ ایسا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ انایا ہر چیز قبول کر لے گی۔ اس نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پر چاقو چلا دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس طرح امریش اور شناور کو بھی قتل کر دے گا۔ ہاں، امریش کو بھی۔ اگر اس کے دل میں اپنے لیے کوئی رحم نہیں ہے تو وہ کسی اور پر رحم کیوں کرے گا؟ وہ امریش اور شناور کو جان سے مار ڈالے گا۔ اگر یہ شادی ہوئی تو وہ ان دونوں کی موت کی ذمہ دار ہوگی۔ اس نشے نے اس کے دماغ پر اثر کیا تھا، جو اسے اتنا زیادہ خوف زدہ کر گیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کسی کو اس کا نام بتا سکتی تھی۔ اس نے اسے بہت برے طریقے سے ٹریپ کیا تھا، اور اس کے بعد اسے اسٹور روم میں لائٹ آف کر کے تنہا چھوڑ گیا۔ اور پھر وہی ہوا، نشے نے اپنا اثر دکھایا تھا، اور وہ چیختے چلاتے اندھیرے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ مقدم نے کمرے میں آ کر اسے اپنے کپڑے پھاڑنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر جب مقدم نے اپنی ہی حویلی کے ایک ملازم کو شناور کے ساتھ کچھ برا کرنے کے لیے فون کیا تو وہ اس کام کے لیے مان گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، جس پر مقدم نگاہیں چرا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا،
کیونکہ وہ سچے دل سے اسے اپنی بہن مان چکا تھا، لیکن فی الحال اس کو صرف اپنے آپ سے مطلب تھا، صرف اپنے مطلب سے غرض تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے کرواؤں گا، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف دوسری بار جب وہ کمرے میں آیا تو انایا وہیں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس پڑا دوپٹہ اس نے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر جب یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسے اٹھا کر شناور کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اس وقت شناور نہا رہا تھا اور یقیناً اسی کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے انایا کو بیڈ پر رکھنے کی بجائے زمین پر رکھ کر بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد جب سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہوا جو اس نے سوچا ہوا تھا، اور اب وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکا تھا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے حاصل کر چکا تھا، یا وہ اسے ساری زندگی کے لیے کھو چکا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے نام ہو چکی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سب گھر والے اس سے خفا تھے سوائے اس کی ماں کے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت سارے آنسو بہا کر اسے رخصت کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو رہی تھی، لیکن اس گھر میں نہیں، بلکہ اس گھر سے بہت دور۔ اس نے اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں یہاں سے رخصت کرتا، بس یہ خاموش رات اس حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ اس نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اسے جو بھی کہنا تھا وہ دادا جان کے سامنے کہہ چکی تھی۔ اب مزید کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ وہ نہ جانے گاڑی کس طرف لے کر جا رہا تھا۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا جب معظم نے بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں ناراض ہونا بھی چاہیے، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، لیکن کیا تم نہیں جاننا چاہو گی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سب کچھ جانتی ہوں میں، اب مجھے کچھ بھی نہیں جاننا۔ میرے سامنے کسی طرح کی کوئی صفائی پیش مت کریں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دیکھو میں تمہاری محبت میں کتنا مطلبی ہو گیا، کتنا خود غرض ہو گیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شناور اس سے نکاح کر لے گا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ ہے۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں بہت ساری الٹی سیدھی سوچیں آ رہی تھیں۔ تمہیں کس طرح کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ امریش، میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ تمہیں کھو دینے کا دکھ ہر چیز پر بھاری تھا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں یہ سب کچھ صرف تمہاری خاطر کر رہا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے انایا کے ساتھ؟ سچ بتائیں مجھے معظم شاہ، کیوں اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کی سازش کا حصہ تھا نا؟ آپ جانتے ہیں میں اس سے کیا کیا کہہ کر آئی ہوں، میں اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر آئی ہوں، میں اس کی معصومیت کو روند کر آئی ہوں۔ بتائیں مجھے،
آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ تڑپ کر اس سے سوال کرنے لگی، جس پر مکزم نے آہستہ آہستہ ہر بات اس کو بتا دی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات میں اس سے کچھ جھوٹ بول کر یا چھپا کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اسے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بہت صفائی سے اپنی زندگی گزاری تھی، کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر اسے اس کی محبت بھی نہ ملے تو یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ وہ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اتنا گر گیا تھا۔ اس نے صرف اپنی پرواہ کی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس سے بھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے کا فارمولہ اپنایا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا وہ شاید صرف امبریش ہی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ مکزم پچھتا تو رہا تھا لیکن اس کے پچھتاوے پر اس کی خوشی حاوی تھی۔ امبریش اب تک اس کے ساتھ ہے، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ اسے حاصل کر چکا ہے، لیکن شاید وہ جانتا تک نہیں تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی ہے، کیوں اس کے کہنے پر آئی ہے، کس کے کہنے پر آئی ہے، کیوں اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کیا ہے۔ ہاں، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور شاید وہ اسے کبھی بھی معاف نہ کر پاتی، لیکن یہ اس کی مجبوری کی انتہا تھی کہ وہ اس کے ساتھ تھی اور کسی سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اس کا ساتھ ضرور نبھائے گی، اور اب اسے یہ وعدہ نبھانا تھا، مجبوری میں یا خوشی سے، لیکن اسے اس شخص کا ساتھ نبھانا تھا، اسے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، جسے بے انتہا چاہا تھا، آج وہی اس پر الزام لگا گئی تھی۔ جن باتوں کا مطلب کل تک اسے پتہ تک نہیں تھا، آج وہ ان کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ وہ امبریش کی ایک ایک بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ ہاں، وہ سب کچھ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ صرف بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ چاچی بیگم نے کمرے میں آ کر اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو دادا جان اچانک وہاں پہنچ آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ عنایا کی کوئی غلطی نہیں ہے اور عنایا کو کوئی بھی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، اور اس دن کے بعد دادا جان کے سامنے اسے کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن چاچی بیگم اپنے دل کی بھڑاس ان کی غیر موجودگی میں نکالتی رہتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن جب اس کے بابا بھی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو پھر یہ سب کچھ بدلنے لگا، لیکن اسے برداشت کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت نارمل ہو چکا تھا۔ اوکے، سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ آج کی ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ سرپرائز تھی، جو کہ آپ لوگوں سے وعدہ تھا پاکستان اور انڈیا کی ون کا، تو وہ میں نے آپ کو دے دی ہے، تو عریض کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ یس، کل کے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ناول من عاشق قلب یار ہستم کی ٹوٹل 11 یا 12 ایپیسوڈ رہ گئے ہیں، یا کم ہی رہ گئی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی، کم ہی ہوں گی، تو جلدی وہ ناول ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد فیس بک پر تقریباً 15-16 دن کا ریسٹ لے کر میں نیکسٹ ناول شروع کروں گی، تو اس طرح تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ والا ناول، اس کی میرے خیال میں ابھی ایپیسوڈ تھوڑی زیادہ رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے میں آگے اس کا تھوڑا ایپیسوڈ لانگ کر دوں وہ ناول ختم ہونے کے بعد، کیونکہ یہ ناول ابھی کافی سارا رہ گیا ہے، آدھے سے تھوڑا کم اور رہ گیا ہے، لیکن ابھی اس کے کافی سارے ایپیسوڈ رہ گئے، تو یہ بھی ناول انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور ناول کی تھیم تھی میری مائنڈ میں، تو وہ بھی میں سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا بلکہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ وہ جو ناول ہے وہ ونی بیسڈ ہے، تو ونی بیسڈ ناول میں پہلی دفعہ لکھ رہی ہوں، تو سب نے کہا ہے کہ فیس بک پہ مت لکھو، فیس بک پہ بہت عجیب قسم کے کامنٹس آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کرٹیسزم سہ نہیں سکتی یا مجھے عادت نہیں ہے، یہ تو میں ہر ناول میں سہتی ہوں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن جب میں نے عالم والا ناول شروع کیا تھا، تب ابھی ناول سٹارٹ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے فضول بولنا شروع کر دیا،
میں بہت سارے لوگوں کو بلاک بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ دکھایا جائے تو پھر منی بیسڈ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کہ آپ اس طریقے سے رائٹر کو لکھنے ہی نہیں دے رہے جس طرح سے وہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو اس ناول میں بہت کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، تو اس ناول کو میں اس طریقے سے آگے لے کر نہیں گئی جس طریقے سے میں لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں پہلے کچھ نگیٹیو کمنٹس کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیا کرتی تھی، جب میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو مجھے بتاتے تھے کہ یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، تو پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار میں لوگوں کی باتوں میں کیوں آ رہی ہوں، مجھے خود اپنا لکھنا ہے، جس طرح سے میں لکھنا چاہتی ہوں مجھے اس طرح سے لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگ گیا۔ تو یہ جو ناول ہے جس کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوں، یہ ونی بیسڈ صرف ونی بیسڈ ناول نہیں ہے، یہ قبائلی علاقوں کی سٹوری ہوگی جہاں پہ جہالیت کی انتہا ہوگی۔ تو اس ٹائپ پہ میں ناول لکھوں گی، لیکن میں ویب پہ لکھوں گی، کیونکہ صرف وہی لوگ پڑھیں اس ناول کو جو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر میں کچھ ہیرو کو زیادہ ظالم دکھاتی ہوں یا ہیروئن کو میں کوئی ظالم دکھاتی ہوں یا اس کا کردار میں کچھ ایسا رکھتی ہوں جو کہ آج کل کی عوام برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی لیے میں نے اس ناول کو کدھر اور کسی اور پلیٹ فارم پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ ناول آئے گا تب آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ناول میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو اس کی ٹوٹل ایپیسوڈ کتنی ہیں کل بھی پوچھ رہے تھے، میرے خیال میں 110 تک جائے گا یہ، میں بھی 120 تک بھی جا سکتا ہے، کدھر بھی جا سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویسے بھی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اس ناول میں، پچھلی 7-8 ایپیسوڈ میں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور کدھر گئی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں ان کی دوبارہ ٹائپنگ کرنی پڑے گی یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میرا دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔